أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. صدق الله العظيم. الحمدللہ آپ کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 79 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ پہلے اس کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور ثمود کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، صالح کو، مطلب ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ، قَالَ، اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ما، نہیں ہے، لکم، تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کے علاوہ، نہیں ہے کوئی معبود تمہارے لیے اس کے علاوہ، قد، یقیناً، جاءتکم، آ چکی تمہارے پاس، بینۃ، واضح دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ہذہ، یہ، ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، لکم، تمہارے لیے، آیتن، نشانی ہے، فذروہا، تو، ذرو، تم سب چھوڑو، ہا، اس کو، تأکل، تاکہ یہ کھائے، یہ کھاتی پھرے، فی ارض اللہ، اللہ تعالیٰ کی زمین میں، ولا تمسوہا، اور مت چھوؤ، ہا، اسے، بسوء، برائی کے ساتھ، یعنی برائی کے ارادے سے مت چھونا، فیأخذکم، ورنہ پکڑ لے گا، کم، تمہیں، عذاب علیم، دردناک، وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، اذ، جب، جعلکم، بنایا اس نے تمہیں، خلفاء، جانشین، خلیفہ، من بعد عاد، عاد کے پیچھے، وبوأکم، اور اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، فی الارض، زمین میں، تتخذون، تم بناتے ہو، من سہولہا، من سے، سہولہا، اس کے نرم حصے میں،
उसके नरम हिस्से में से तुम बनाते हो कुसूरा महल्लात, वतनहितूना वतनहितूना और तुम तराशते हो अलजिबाल पहाड़ों में या बुयूता घरों को, फज़कुरू तो तुम याद करो आला अल्लाह अल्लाह ताला की नेमतों को, वला तासौ और मत फिरो फिल अर्ज़ ज़मीन में मुफ़सिदीन फसाद फैलाने वाले। क़ाल अल मलअ सरदारों ने कहा, अल्लज़ीना जिन्होंने इस्तकबरू तकब्बुर किया, मिन कौमिही उसकी कौम में से, लिल्लज़ीना उन लोगों से, उस्तुज़इफू जो कमज़ोर कर दिए गए, लिमन आमन मिनहुम उससे जो ईमान लाया उनमें से, अतअलमूना क्या तुम जानते हो, मतलब ये कि उनकी कौम के मुतकब्बिर सरदार उन कमज़ोर लोगों से कहने लगे जो उनमें से ईमान ले आए थे, अतअलमूना क्या तुम जानते हो, तुम्हें यकीन है, अन्ना सालिहन कि बेशक सालेह अलैहिस्सलाम जो है, मुरसलुन भेजा हुआ है, मेरे रब ही अपने रब की तरफ से। क़ालू वो कहने लगे, इन्ना बेशक हम, बिमा उस चीज के साथ, जो उर्सिला भेजा गया है, वो भी जिसके साथ, मुमिनून ईमान लाने वाले, यानी जिस चीज के साथ उसे भेजा गया है हम उस पे ईमान लाने वाले हैं। क़ाल अल्लज़ीना इस्तकबरू जिन्होंने तकब्बुर किया उन्होंने कहा, इन्ना बिल्लज़ी आमनतुम बिही काफिरून बेशक हम उस चीज के साथ जिस पे तुम ईमान लाए हो इनकार करने वाले हैं, जिस चीज पे तुम ईमान लाए हो हम उसका इनकार करने वाले हैं। फ़अक़रू फ़अक़रू तो उन्होंने काट दिया, अन्नाक़ता ऊँटनी के दोनों पाँव को, ऊँटनी के पाँव क्या कर दिए, काट दिए। वअतौ और उन्होंने सरकशी की, अन अम्र रब्बिहिम अपने रब के हुक्म से। वक़ालू वो कहने लगे, या सालिह ए सालिह, इतना ले आ हमारे पास, बिमा वो जो, ताइदुना जिसका तू वादा करता है हमसे, इन कुंत मिनल मुरसलीन अगर तुम भेजे हुए पैगंबरों में से हो। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा तो पकड़ लिया उन्हें, और रजफ़तु ज़लज़ले ने, फ़अस्बहू तो वो सुबह को हो गए, फ़ी दारिहिम अपने घरों में, जासिमीन ऊंधे मुंह पड़े रहने वाले, यानी सुबह जब उन्हें देखा गया तो वो ऊंधे मुंह जो है पड़े रहने वाले थे। फ़तवल्ला अन्हुम तो वो फिरा, अन्हुम उनसे, वक़ाल और कहने लगा, या कौम मेरी कौम, लक़द अबलग़तुकुम अलबत्ता यकीनन मैंने तुम्हें पहुंचा दिया, रिसालत रब्बी अपने रब के पैगाम को, व नसहतु लकुम और मैंने तुम्हें नसीहत की, वलाकिन ला तुहिब्बून अन्नासिहीन लेकिन तुम लोग नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते, तुम लोग नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते। तो ये इन आयात का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो आपके सामने जिक्र करेंगे। तो आप देख रहे हैं पहले हद नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा आया, फिर उसके बाद हद हूद अलैहिस्सलाम का। तो अब यहाँ पे हद समूद हद सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान फरमा रहे हैं जो कौम समूद की तरफ भेजा गया। समद जो है, सामीम दाल, ये पानी की किल्लत को कहते हैं। जिस इलाके में ये कौम आबाद थी वहां पानी की शदीद किल्लत थी, तो इसलिए इस कौम का नाम समूद पड़ गया। इसी तरह बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि समूद जो है एक फर्द का नाम था। तो यहाँ पे कौम समूद के बारे में बताया गया, व इला समूद अखाहुम सालिहा कि कौम समूद की तरफ हमने उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को रसूल बना के भेजा। तो यहाँ पर भी लक़द अरसलना के अल्फाज महज़ूफ है, और अखाहुम की वजाहत जो है वो मैं कर चुका हूँ। इससे मुराद बरादरी और कौमियत की उखुवत है, जैसे हूद अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी आपके सामने जिक्र हो चुका है। और सालेह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को वही सबक दिया जो तमाम अंबिया देते रहे। क़ाल या कौम, ए मेरी कौम, उअबुदुल्लाह अल्लाह ताला की इबादत करो,
ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاضر ناظر نہیں ہے، مختار کل کوئی نہیں ہے، نفع و نقصان پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، صرف ایک ہی ذات ہے جو خالق عالم کل ہے، وہی مدد کر سکتا ہے، تو اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ کہ نعبد و ایاک نستعین میں بھی یہی بتایا گیا۔ تو توحید کا درس دینے کے بعد صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس کھلی نشانی یا دلیل آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ یہاں بینہ سے مراد وہ اونٹنی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے قوم صالح کی فرمائش پر پتھر سے پیدا کیا۔ تو قرآن مجید میں بینہ کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بولا گیا۔ سورہ بینہ میں موجود ہے کہ اہل کتاب کفر سے باز آنے والے نہ تھے حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ، جب تک کہ ان کے پاس اللہ کی واضح دلیل، اللہ کے رسول نہ آ جاتے۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہے کہ کوئی تعلیم اس وقت تک کما حقہ فائدہ مند نہیں ہوتی جب تک وہ نمونہ بن کر سامنے نہ آ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تعمیل کے لیے انبیاء کو نمونہ بنا کے بھیجا۔ ہر نبی دینی تعلیم کا نمونہ ہوتا ہے تاکہ دوسرے لوگ انہیں دیکھ کر ان کا طریقہ اختیار کریں۔ تو بہرحال یہاں بینہ سے مراد وہ اونٹنی ہے جس کا ذکر ابھی آ رہا ہے، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیہ، یہ تمہارے لیے بطور نشانی ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نشانیاں طلب نہ کیا کرو، کیونکہ صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ کے نبی سے نشانی طلب کی تھی کہ اس رنگ اور جسامت کی اونٹنی ہو جو آپ ہمارے سامنے اس پہاڑ کے پتھر میں سے نکالیں، وہ حاملہ بھی ہو اور ہمارے سامنے بچہ جنم دے۔ حضرت صالح اور آپ کے ساتھیوں نے نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو پاڑ کر اس میں سے اونٹنی کو نکالا، لیکن قوم پھر بھی ایمان نہ لائی اور آخر عذاب میں مبتلا ہوئی۔ اس اونٹنی کی خصوصیت یہ تھی کہ چشمے یا تالاب سے ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور دوسرے دن باقی جانور پیتے تھے۔ قرآن مجید میں یہ موجود ہے کہ پانی کو تقسیم کر دیا گیا تھا اور پھر وہ اونٹنی دودھ بھی خوب دیتی ہے، جس کا جی چاہے اس سے دودھ نکال لے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے واضح طور پہ حکم دیا تھا کہ جس دن اونٹنی کے پانی کی باری ہو، پینے کی باری ہو، اس دن کوئی دوسرا جانور گھاٹ پر نہ جائے، اور یہ کہ اونٹنی سے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے اور نہ اسے تکلیف پہنچائی جائے۔ لیکن جب قوم اپنی قبیح حرکات سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے قوم پہ ایسی چیخ مسلط کی جس سے ان کے دل پھٹ گئے، نیچے زلزلہ آیا اور پوری کافر قوم جو ہے وہ ہلاک ہو گئی۔ وہ تمام اونٹنیاں اور تمام جانور سب اللہ ہی کی مخلوق ہے، لیکن اس اونٹنی کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اس کی شرافت کے اعتبار سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ غیر معمولی طریقے سے پیدا فرمایا تھا۔ اس کی مثال بعض دوسری چیزیں بھی ہیں، جیسے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، یا بیت اللہ، اللہ کا گھر، حالانکہ ہر چیز کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن یہ خاص گھر ہے جو رہائش کے لیے نہیں ہے بلکہ عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس کے شرف کی وجہ سے اسے بیت اللہ کہا گیا کہ اس کے ارد گرد 24 گھنٹے طواف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جل ازل مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ اس کے ارد گرد ہر وقت عبادت ہوتی ہے اور دنیا بھر کے مسلمان اسی گھر کی طرف منہ کر کے محبوب ترین عبادت یعنی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جو اونٹنی تھی یہ بھی باقاعدہ تناسل کے ذریعے سے کسی دوسری اونٹنی کے وطن سے پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پتھر کو پاڑ کر نکالا تھا۔ یہ سیاحت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جس پتھر سے اونٹنی کو نکالا گیا تھا اس میں 7 فٹ کا شگاف اب بھی موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں اس علاقے میں گیا جہاں وہ اونٹنی بیٹھا کرتی تھی،
میں نے بیٹھنے کی جگہ 90 فٹ پیمائش کی. تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. فذروہا، اس کو چھوڑ دو، اس کے راستے میں حائل مت ہو، اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ مت کرو. تأکل فی ارض اللہ، تاکہ وہ اللہ کی زمین میں جہاں سے چھائے گئے. ولا تمسوها بسوء، اور اسے کسی برے ارادے سے ہاتھ مت لگانا، تکلیف مت پہنچانا. اگر ایسا کرو گے فیأخذکم عذاب علیم، تو تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا. تمہیں کیا کر لے گا؟ دردناک عذاب پکڑ لے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی قوم کو 2 باتوں کو نصیحت فرمائی. ٹھیک ہے، کہ وہ زمین میں کھاتی رہے، اسے تکلیف مت پہنچانا. اور 2 باتیں مزید ذکر کی کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو درس توحید دیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نشانی کا جو ہے وہ ذکر کیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قوم کو اپنے احسانات یاد دلاتے ہوئے کہا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، کہ اس بات کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد نائب بنایا، تمہیں پہلی قوم کا جانشین بنایا. ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کا جو حال ہوا وہ تم نے دیکھ لیا. اب 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں عروج دیا ہے، بڑے بڑے شہر، قصبے، یہ تمام سہولیات تمہیں میسر ہے. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کر دیا؟ تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. تم اپنے آرام کے لیے تتخذون من سہولیا قصورا، اس سرزمین کی نرم جگہوں پہ محلات تعمیر کرتے ہو. سورہ شعراء میں آتا ہے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو. یہ لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں تیار کرتے تھے، گنبد اور اونچے اونچے مینار تعمیر کرتے تھے. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، تم پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے لیے گھر بناتے ہو. یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے. فَاذْكُرُوا آلاءَ اللہ، اللہ تعالیٰ کی انعامات کو یاد کیا کرو، اس کی احسان فراموشی مت کیا کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے مت چلو. اور سب سے بڑا فساد کفر اور شرک ہے، اس سے باز آ جاؤ. نبی کی مخالفت، قیامت کا انکار، برائیوں کا ارتکاب، عیاشی اور فحاشی، دولت کا ضیاع، یہ سب جو ہے فساد فی الارض کے زمرے میں داخل ہے. جبکہ اس کے مقابلے امن اور سکون توحید ایمان سے حاصل ہوتا ہے. دین اور شریعت کی پابندی سے سکون ملتا ہے، نبی کی اتباع میں آرام اور سکون ہے. تو یہ ہے صالح علیہ السلام کی تقریر تھی جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کی. تو ان کے جواب میں قوم والوں نے کہا قال الملأ الذین استکبروا من قومی، آپ کی قوم کے سربراہ بڑے لوگوں نے، متکبرین نے کہا، جنہوں نے تکبر کیا، کہنے لگے للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور خیال کیے جاتے تھے، یعنی جو لوگ مال و دولت اور رتبے کے اعتبار سے کمزور تھے، اور ان سے کہا گیا لمن آمن منہم، لیکن اہل ایمان لوگوں سے یوں خطاب کیا تعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام واقعی اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہے. قالو، تو ایمان والوں نے کہا انا بما ارسل به کافرون، انا بما ارسل به مؤمنون، بے شک ہم اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں جو صالح علیہ السلام کو دے کر بھیجا گیا ہے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ فلاح اور کامیابی صالح علیہ السلام کے پروگرام ہی میں ہے، اور وہ پروگرام یہی ہے کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے.
ہر نبی کے دور میں ایسے ہی ہوتا رہا کہ اولین ایماندار غریب لوگ ہی ہوتے ہیں. امیر لوگ اگر ایمان لائیں بھی تو بڑی دیر کے بعد. ابتدا میں ظلم کا نشانہ ہمیشہ غریب لوگ ہی بنتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بھی بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، یعنی اسلام کی ابتدا ہمیشہ غریب لوگوں سے ہوئی اور آخر میں بھی یہ غرباء تک ہی محدود ہو کے رہ جائے گا، تو غرباء کے لیے خوشخبری ہے. تو صالح علیہ السلام کی قوم کے متکبر لوگوں نے کمزور مگر اہل ایمان لوگوں سے ان کی ایمان کا امتحان لینا چاہا تو وہ کامیاب نکلے، لیکن سرداران قوم اپنی ضد پہ اڑے رہے اور کہنے لگے قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون، کہ جس چیز پہ تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں. تو کفر کا معنی انکار کرنا ہے. اب قوم نے اللہ تعالیٰ کی نشانی اونٹنی کو قتل کرنے کی سازش کی. سورہ نمل میں موجود ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، کہ شہر میں فسادی 9 آدمی رہتے تھے. 9 ان کا کام ہی فتنہ اور فساد برپا کرنا تھا. ان میں سے ایک بڑا شرپسند آدمی تھا، اونچے خاندان کا فرد تھا، پورا خاندان اور قبیلہ اس کے پشت پر تھا. مالدار ہونے کے باوجود ناجائز طریقے سے مال پہ قبضہ کر لینا اس کے لیے معمول تھا. تو اس شہر میں ایک حسین و جمیل عورت رہتی تھی جس کی جوان اور خوبصورت لڑکیاں تھیں، اور عورت کے پاس بھیڑ بکریاں بھی تھی جسے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کی وجہ سے اپنے جانوروں کو پانی پلانے میں دقت پیش آتی تھی. ادھر وہ جو آدمی تھا اس عورت اور اس کے مال پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا. تو ان دونوں میں یہ طے ہوا کہ اگر وہ اونٹنی کو قتل کر ڈالے گا تو عورت اپنی جس لڑکی سے چاہے اس کا نکاح کر دے گی. تو بہرحال اس آدمی نے سازش کی اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے. تو وہاں پہ چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، آگے بڑھ کے اونٹنی پہ تلوار سے حملہ کیا، اس کے پاؤں کاٹ ڈالے. جب وہ اونٹنی گر پڑی تو اس کے جو باقی ساتھی تھے وہ بھی آ گئے اور اونٹنی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو اسی بات کا یہاں بھی ذکر کر دیا فعقروا الناقہ، ان لوگوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے. وعتوا عن امر ربہم، اور انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا یہ نشانی ہے، اس کو بری نیت سے ہاتھ بھی مت لگانا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پرواہ نہ کی، اونٹنی کو قتل کر دیا اور صالح علیہ السلام کو بھی ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا. چونکہ آپ کے ساتھ کافی لوگ تھے اس لیے کھلم کھلا آپ کو تکلیف نہ پہنچا سکے. جب صالح علیہ السلام نے قوم کو اونٹنی کے قتل پہ سخت سرزنش کی اور عذاب الہی کی پیشگوئی کی تو کہنے لگے قالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے تو وہ چیز لیا جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے. اتنے بے باک ہو چکے تھے جو خود عذاب کا مطالبہ کرنے لگے. سورہ ہود میں موجود ہے صالح علیہ السلام نے کہا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذلک وعد غیر مکذوب، 3 دن تک فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں، پھر یہ ایسا وعدہ جو جھوٹا نہیں ہوگا، تم پہ عذاب نازل ہو جائے گا. فرمایا پہلے دن تمہارے چہروں پہ زردی چھا جائے گی، دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، اور پھر چوتھے دن تم اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جاؤ گے. پھر ایسا ہی ہوا. جمعرات کا دن تھا، پھر جمعہ ہفتہ بھی گزر گئے، اور اتوار کے دن صبح ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا جو 2 قسم کا تھا. فاخذتهم الرجفہ، ایک تو انہیں زلزلے نے آپ پکڑا. سورہ ذاریات میں فاخذتهم الصاعقہ، ان کو چیخ نے آپ پکڑا. فرشتے نے ایسی خوفناک چیخ ماری کہ لوگوں کے دل اور جگر پھٹ گئے، اور ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا سوائے ان لوگوں کے جو صالح علیہ السلام پہ ایمان لا چکے تھے. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے. جب زبردست زلزلہ آیا تو زمین پر گر پڑے
دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہ رہی اور ساتھ ہی خوفناک چیخ سنائی دی اور وہ وہی ہلاک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال جب ساری قوم ہلاک ہو گئی تو صالح علیہ السلام اور آپ کے 4000 یا 6000 ساتھی وہاں سے چل پڑے۔ ان میں ایک مالدار آدمی تھا جو اہل ایمان کی خدمت کیا کرتا تھا، لیکن اس کی بیوی اس سلوک کو پسند نہیں کرتی تھی، تو اس نے علیحدگی اختیار کر لی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گیا اور عذاب الہی سے بچ گیا۔ فتولی عنہم، تو صالح علیہ السلام وہاں سے پلٹے اور اپنی ہلاک شدہ قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، قال یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، میں تو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، 20 سال تک تمہیں واعظ و نصیحت کرتا رہا، تبلیغ کا پورا پورا حق ادا کر دیا، ونصحت لکم، اور تم سے پوری پوری خیر خواہی کی۔ بعض اوقات ایسی باتیں تعسف کے طور پہ کی جاتی ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں کتنا سمجھایا، ہر طرح سے تمہیں بچانے کی کوشش کی، لیکن تم نے میری ایک نہ مانی اور آج تباہ و برباد ہو کے رہ گئے ہو۔ اللہ کا ہر نبی اپنی امت کے لیے ناصح ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی قوم عذاب کا شکار ہو جائے، لیکن قوم کی بدقسمتی کہ وہ نبی کی تکذیب کر کے سزا میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو دنیا میں جو بھی خیر خواہی کی بات کو ٹھکراتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں عبرت کے لیے بہت سے واقعات مذکور ہے۔ تو صالح علیہ السلام کا یہ خطاب اپنی نافرمان ہلاک شدہ قوم سے تھا۔ تو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن کے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس آیت کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، اور اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ملتی ہے، بخاری شریف کی روایات میں موجود ہے۔ جنگ بدر کے خاتمے پہ آپ نے کفار کے مدفن پہ جہاں پہ وہ قتل کیے گئے تھے کھڑے ہو کے فرمایا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے فلاں، ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، کیا تم نے بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچا پا لیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور آپ بے جان لاشوں سے خطاب کرتے ہیں؟ فرمایا، اللہ کی قسم اس وقت یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہیں نصیحت کی، اللہ کا پیغام پہنچایا اور تم نصیحت کی، لیکن تم نے میری بات نہ مانی۔ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتی۔ فرعون کے واقعے میں بھی ایسا ہی آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ہر چند سمجھانے کی کوشش کی، ان کے ساتھ پوری پوری ہمدردی کی، لیکن قوم نہ مانی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری قوم غرق ہو گئی۔ تو صالح علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اے میری قوم، میں نے اپنا فرض پورا ادا کر دیا، تم پر حجت ترام کر دی، لیکن تم ہمیشہ میری بات ٹھکراتے رہے، جس کا نتیجہ تمہاری تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہ نکلا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو وَلُوطًا اذ قال لقومہ یہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔